hemale hani dünya şakası ya var. Aynı dünya şakası. हम सब चीज बड़ी होती है ना अभी मैंने सोची आई थी कि वो भी आ जाए अच्छा आज हमने तिलावत शुरू करनी है 16 से 22 तिलावत तो आयत नंबर 71 अच्छा ऐसे तो हो चुकी है जी और तर्जुमा 59 तक कैसे 59 से शुरू करते हैं तो चंद सत्रें पढ़ के उसके बाद फिर तर्जुमा शुरू कर देंगे इसलिए अब यहाँ से करते हैं मंसूर से रब्बुकल गफूरुर रहमान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरब्बुकल गफूरुर रहमान लो युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला वतिलकल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अमदी हुक़बा फ़लम्मा बलग़ मजमअ बैनहिमा नसिया हूतहुमा फ़त्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा फ़लम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा। इससे पहले कि इसका तर्जुमा शुरू करें कुछ कल का या पिछली दफ़ा का बचा हुआ काम है जो पेश होने वाला है। मैंने ये सोचा था कि हो सकता है कि अगर नहवी तरकीब इजाज़त दे तो कानल इंसान अक्सर शैन जदला का ये तर्जुमा भी किया जा सके और यकीनन इंसान अक्सर चीज़ों में झगड़ालू है। इस सिलसिले में जो नहवी तरकीब मुकर्रम इमाम साहिब की बेगम ने पेश फरमाई थी वो दुरुस्त है, सिर्फ उसमें जदला की हैसियत की बहस बाकी थी। उनके नज़दीक कानल इंसान अक्सर शैन इंसान अक्सर चीज़ों में चूँकि मुज़ाफ़ इलैह है इसलिए अक्सर चीज़ों में इंसान है कुछ, वो क्या है जदलन। अब सवाल ये है कि जदलन की क्या हैसियत है, क्या ख़बर काना है या इसकी कोई और हैसियत है। मेरे नज़दीक इस तरकीब में जो कांता बेगम साहिबा ने बयान की थी इसमें कानल इंसानों अक्सर शैन इसमें वो जो काना है वो क्या कहते हैं उसको जो अपना मज़मून पूरा अपने अंदर रखता है उसकी ख़बर की ज़रूरत नहीं रहती। ताम है काना एक अभी बताता हूँ। अक्सर शैन जदलन में अगर इसको ख़बर करा दिया जाए तो काना की ख़बर मंसूब होती है, इसमें शक नहीं। और अक्सर शैन की हैसियत फिर क्या होगी। अगर फ़ी होता इसको मुतल्लक़ ख़बर कहा जा सकता था। इसलिए ये जो मज़मून है इसमें मेरा रुझान इस तरफ था कि कानल इंसानों अक्सर शैन जदलन में तमीज़ है और इंसान अक्सर चीज़ों में कुछ है, जो भी है वो जदलन है, मगर वो भी पूरी तरह बात इस पे पूरी तरह जमती नहीं। सवाल ये इसकी ख़बर क्या है, पहले ये निकालना चाहिए। क्यों मोहम्मद साहब?
खबर महजूफ है, वो तो जो खबर तो जो पहला तर्जमा हुजूर ने किया था उसमें तो वाज़ेह हो गई उसमें तो वाज़ेह हो जाती है। जी। ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो दूसरा इस तर्जमा तर्जमे में जो जो मारूफ है, बल्कि तमाम जितने भी मुफस्सिरीन या तर्जमा करने वाले हैं उन्होंने महज एक ही तर्जमा पेश किया है जी कि इंसान सब चीज़ों से बढ़कर झगड़ालू है। जी जी इंसान सब चीज़ों से बढ़कर झगड़ालू है। तो इंसान झगड़ालू है इसकी खबर बनेगी ना फिर। जी कानल इंसान व जदलन है। एक कानल इंसान अक्सर शैन जदल, जो हुजूर ने फरमाया जदल तमीज़ बना के, तो अक्सर शैन इंसान हर चीज़ वो से तो ज़्यादा तो मुझे सही लग रहा है बिल्कुल, जी लेकिन फिर इसकी खबर क्या होगी अक्सर अगर वो शैन तमीज़ है? अक्सर शैन खबर बनेगा नहीं, जो हुजूर ने पहला तर्जुमा हाँ, तो फरमाया। वो किस तरह तर्जमा करके दिखाएं चलें। कानल इंसान इंसान हर चीज़ से ज़्यादा है मानना पड़ेगा जी। इसमें मौजूद, यानी बात मुकम्मल हो गई। जी बात मुकम्मल किस बात बारे में? जदला तमीज़ है फिर तमीज़ बनती है। जी ठीक है, मगर अक्सर शैन को फिर खबर मानना पड़ेगा जी लाजमन। जी जी क्योंकि अक्सर शैन में मुझे लगता था कि इसमें मुतल्लक खबर का माना ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए मैं उसको दूसरा तर्जुमा करता था। अक्सर शैन जदलन, इस सूरत में कानल इंसान जदलन होगा। अक्सर शैन का मतलब होगा फी अक्सर शैन। जी ठीक है ना। जी ये हुजूर ने दूसरा माना ये किया। दूसरा माना जो है इसके मुतालिक, चूँकि मुझे इसकी लुग़वी तरकीब का समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो सकती है और क्या पिछले उलमा ने इसको कबूल किया है कि नहीं। जहाँ तक लुग़वी तरकीब का ताल्लुक़ है, किसी पहलू से भी इस पर एतराज़ नहीं हो सकता। अरबी ग्रामर के रूप से बिल्कुल जायज़ है कि ये तर्जुमा किया जाए कि यहाँ अक्सरा से पहले फ़ी महज़ूफ़ है, और कुरान करीम में मोमिन साहब ने इसकी मिसालें निकाली हैं, दूसरी मिसालें भी हैं और कुरान के अलावा भी ये मिसालें मिलती हैं। तो पहले तो इसकी लुग़वी बहस जो मोमिन साहब ने उठाई है और हवालों से उसको साबित किया है, वो ये आपके सामने रखता हूँ। इस अमल को इस्तिलाहन मनसूबुन अला नज़िल खाफिज़ कहा जाता है, यानी हरफ जार के महल पर एक मनसूब है, मगर मानन उसमें हरफ जार से मजरूर होने के माने पाए जाते हैं। इस मजरूर इसम को मनसूब कर देंगे जिससे पहले हरफ जार को गिरा देते हैं, ये कायदा है। जैसा कि कुरान करीम की मिसाल है, वख्तारा मूसा कौमहु सबईना रजुला, जैसा कि इसमें मिन कौम ही से था असल में। वख्तारा मूसा कौमहु सबईना रजुला, उसने अपनी कौम में से 30 रजल चुने थे, 30 मर्द चुने थे, 70 इंसान चुने थे, मर्द चुने थे। सारी कौम को 70 बना के नहीं रखा था। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल मोहम्मद साहब ने कुरान करीम से निकाली है। ये किसी बहस सरफ नाफ की किताब में मज़कूर थी। नीचे उसका हवाला है। अच्छा, माखूज और क्या है? मौसूअत सर्फ व नाफ। हाँ जी, इससे पहले क्या लफ्ज़ है? मौसूअत। मौसूआ मौसूआ, अच्छा ठीक है एनसाइक्लोपीडिया जी। मौसूअत उस सर्फ व नाफ, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सर्फ व नाफ में ये मिसाल दी गई है कि कुरान करीम में जैसा कि फरमाया मूसा फ़ख्तार मूसा कौमहु सबीन रजुला, इसमें मिन मूसा असल है, और जब मिन को माज़ूफ़ कर दें तो अरबी के लिहाज से उस हिस्से को जो मजरूर होना चाहिए था उसको मनसूब कर दिया जाता है। तो वख्तार मूसा कौमहु सबीन रजुलन, तवज्जह तो मक्का था कहते हैं, तवज्जह तो इला मक्का था होना चाहिए था। तो तवज्जह तो मक्का था में भी इला महजूफ़ है जो एक और हरफ जार है। ज़हबतु शामा कहते हैं, मैं शाम गया। उर्दू में भी हम बिल्कुल इसी ही सलूक करते हैं, शाम की तरफ गया कहना चाहिए था, शाम गया तो नहीं कहते, लेकिन मुस्तमल हो चुका है। मगर मुराद ये है मैं शाम की तरफ के अल्फाज हज़फ हैं, ज़हबतु इला शाम चाहिए था। बस इस पहलू से इम्कान है बहरहाल
یہ ترجمہ کیا جائے اور ایسا کرنا جائز ہوگا، اسے غلط نہیں کہا جا سکتا۔ گزشتہ لوگوں نے کیوں اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک جدل کرنے میں ہر دوسری چیز سے بڑھ کر انسان ہے، یہ انسان کی صفت ہے، یعنی بحیثیت انسان اس میں جیسا جدل پایا جاتا ہے اس سے دنیا کی کسی مخلوق کسی چیز میں بھی نہیں پایا جاتا۔ یہ ترجمہ بھی درست ہے اور بالکل ٹھیک صادق آتا ہے، لیکن اکثر شین جدلہ میں ایک اور بات بھی ہے کہ ہر چیز میں وہ جدل نہیں کرتا، اپنی مرضی کی چیزوں میں جدل کرتا ہے اور دوسری باتوں کو قبول کرتا ہے، بے وجہ جدل نہیں کرتا۔ یہ تو نہیں کہ ہر بات میں جھگڑتا ہی چلا جاتا ہے، جہاں اپنے مقصد کے خلاف بات ہو وہاں ضرور جھگڑالو ہو جاتا ہے، جہاں اپنے مقصد کے حق میں بات ہو وہاں خاموش ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اکثر شین کا ترجمہ یہ کیا تھا کہ اکثر باتوں میں وہ جھگڑالو ہوتا ہے۔ اس اکثر باتوں کے لحاظ سے انسان کا الانسان کا ایک اور معنی بھی دیا جا سکتا ہے کہ ہر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو نہیں ہے۔ ایک یہ وجہ بھی تھی جس کی وجہ سے میرے دل میں کچھ تردد تھا کہ الانسان میں انسان کامل بھی شامل ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور الانسان کا لفظ استعمال کر کے آپ کو سب سے بڑا آپ کی جو تعریف کا ایک خراج دیا جا سکتا ہے، خراج تو خدا تعالیٰ کی طرف سے مناسب نہیں کہنا، جس قدر بھی بڑھ کر کسی کی تعریف ممکن ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف لفظ الانسان کے تابع آپ کو رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ تو اگر الانسان سے مراد جنس انسان ہو اور یہ کہیں کہ انسان کی جنس ہر دوسری چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، تو اس جن میں مومن بھی آ جائیں گے پھر، اور مومنوں میں سب سے بڑھ کر انبیاء، اور انبیاء میں سب سے بڑھ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں وجہ جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیوں میں بار بار اس طرف جا رہا تھا، اس میں یہ تردد کی وجہ تھی۔ اس کا اگر وہ ترجمہ کیا جائے اکثر شین جدلہ پہلا، تو پھر ایک صورت ممکن ہے کہ الانسان کو وہ انسان ان انسانوں پر اطلاق کیا جائے جو کافر اور خدا کے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور وہ جھگڑا کرتے ہیں بہت، وہ ہر دوسری چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہوتے ہیں۔ یہ معنی قابل قبول ہے اور ممکن بھی ہے، بس اگر پہلے معنی کو آپ نے لینا ہے تو اس کا یہ ترجمہ سمجھیں کہ الانسان جس میں سے پہلوں کا ذکر چلا گیا، شیاطین کے ساتھ لگنے والے دوسرے بد کردار لوگ جتنے بھی ہیں جو خدا کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ انسان ہے جو ہر دوسری چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ انسان بحیثیت انسان جنس کے طور پر اکثر چیزوں میں جھگڑتا ہے۔ اب اکثر چیزوں میں جھگڑنا جو ہے یہ ضروری نہیں کہ بدی کے معنوں میں، اگر ہم نے یہ ترجمہ کیا تو لازماً اس میں بھی پھر آگے ایک گنجائش رکھنی پڑے گی نیکوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کے متعلق لفظ جدل آیا ہے خدا کے تعلق میں، انہوں نے بعض قوموں کی حمایت میں دعا کے طور پر بہت جدل کیا ہے۔ تو یہاں جدل کا معنی اعلیٰ درجے کا اگر لیا جائے تو پھر یہ بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ انسان میں جدل پایا جاتا ہے جیسے انسان میں ظلم پایا جاتا ہے۔ الانسان میں نیک بات معنوں میں بھی سب سے زیادہ ظلم پایا جاتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ظلومن جہولا، اور بری باتوں میں بھی سب سے زیادہ ظلم پایا جاتا ہے۔ اس پہلو سے یہ معنی بنے گا کہ انسان بحیثیت جنس ایسا ہے کہ وہ اچھی باتوں میں بھی پھر خوب جھگڑتا ہے، اور نیکی کے حصول کے لیے اور نیک دعاؤں میں وہ خدا تعالیٰ سے ویسے شروع کر دیتا ہے، اور جہاں بد انسان کا تعلق ہے جہاں تک وہ بدی میں خوب جھگڑالو ہے۔ ان پہلوؤں سے پھر یہ دونوں باتیں، یہ دونوں ترجمے قابل قبول ہو جاتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بہت بخشنے والا ہے،
اور رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر وہ پکڑتا ان کو یعنی انسانوں کو یا جانداروں کو جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، جو کچھ وہ کماتے ہیں، مراد ہے کہ ان کی روزمرہ کی زندگی اتنی غلطیوں سے پر ہوتی ہے کہ قانون قدرت کے لحاظ سے بھی اگر خدا تعالیٰ جانوروں پر رحم نہ فرماتا کہ وہ تو فنا ہو چکے ہوتے، گناہوں کے لحاظ سے بھی انسان کی اگر گناہوں پر پکڑ ہوتی تو وہ کبھی کے ختم ہو چکے ہوتے۔ تو اللہ بہت غفور ہے، بہت بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے۔ اگر وہ پکڑتا لعجل لہم العذاب، تو ان کے لیے عذاب جلد لے آتا۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، لیکن ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، اس سے ایک طرف بچ کر نکل نہیں سکتے، اس سے آگے بچ کر نہیں نکل سکتے، وہاں پہنچیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اب اس میں ایک مشکل یہ درپیش ہے کہ اگر غفور اور ذو الرحمہ کا عنوان ہو تو یہاں یہ معنی نہیں لیے جا سکتے کہ سب کا پر ایسا غفور اور رحمان ہے کہ گناہوں میں ان کو آگے بڑھنے دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ وہاں پہنچیں تو پھر ان کو پکڑ لے۔ یہ مضمون الگ ہے، اس کا دوسری جگہ ذکر ہے۔ یہ عنوان جو لگ گیا ہے ربک الغفور ذو الرحمہ، تو اس سے مراد یہ ہے ان کو مہلت اصلاح کی دیتا ہے اور ان کے لیے اصلاح ممکن بھی ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس موعد تک پہنچ جائیں جو ان کا آخری مقام ہے، اس سے آگے پھر بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو وہ جو تھا نا کہ ہم بدوں کو مہلت دیتے ہیں اس لیے کہ وہ جو کچھ بد اعمال کرنے کر لیں، یہاں یہ مضمون نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے انسان کو مہلت دیتے ہیں مغفرت کی وجہ سے اور رحمت کی وجہ سے، حالانکہ ہر قدم پر اس کے گناہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ اس کے باوجود اس کو جو مہلت دی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ امکان کھول دیا جاتا ہے کہ وہ آخری موعد ہے، اس سے پہلے شاید وہ مائل بتوبہ ہو جائے، شاید وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر اس وقت سے آگے پھر بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہیں جن کے رہنے والوں کے لیے، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جن کے رہنے والوں کو، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیے، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک معین وقت مقرر کر رکھا تھا۔ تو یہ دوسرا مضمون ہے جو پہلے مضمون کے علاوہ ہے۔ ان باتوں کے باوجود بعض لوگ ہیں جو ظلم میں اتنا بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے واپسی ممکن نہیں ہوتی، ان کو بھی خدا چھوڑ دیتا ہے اور موعد تک جب تک نہیں پہنچتے اس وقت تک ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اب یہاں سے وہ دوسرا مضمون شروع ہو گیا، ذوالقرنین سے مشابہ جو باتیں پہلے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ بزرگ ہیں جو کشفاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے گئے تھے، اور اس کا تذکرہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا۔ حضرت موسیٰ کا جوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہاں سیاق و سباق بتا رہے ہیں۔ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، ہے کہ میں تو باز نہیں آؤں گا جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں، جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ مطلب میری شریعت کی حد وہاں تک ہے جہاں تک محمد رسول اللہ کی شریعت شروع ہوگی، یعنی آنے والی شریعت جس کی خوشخبری دی گئی تھی، تو وہاں تک تو میں نے چلنا ہی چلنا ہے۔ اور نوجوان کو جب کہا تھا موسیٰ عیسیٰ کو، تو اس وقت چند سو سال باقی رہ گئے تھے شریعت ختم ہونے میں ایک مکمل طور پر، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آغاز تک۔ تو او امضی حقبہ، یا میں صدیوں تک چلتا، خواہ مجھے صدیوں چلنا پڑے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے وقت سے لے کر مجمع البحرین تک کا فاصلہ چند صدیاں تھا،
اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو خدا کی طرف سے مقدر ہے، اس مقام تک تو میں نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے جہاں پھر دوسری شریعت کا آغاز ہوگا۔ یہ بات کہہ کر چل پڑے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، پس وہ جب اس جگہ پہنچے جہاں ان دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے، مجمع ہے وہاں، نسیا حوتہما، اپنی مچھلی وہاں بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو وہ سمندر میں چلتی ہوئی دور نکل گئی۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، اب کہا تھا میں وہاں تک پہنچوں گا جو حد ہے، اسے تجاوز کر گیا ہے اب ان کا دین، یعنی ان کی باقیات رسول اللہ علیہ وسلم کی حد سے آگے بڑھ گئی ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ روحانی غذا ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ کشف جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جب وہ فلما جاوزا اس سے بھی آگے نکل گئے، تب اپنے جوان سے یعنی حضرت عیسیٰ سے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آتنا غداءنا، اب ہمارے لیے روحانی غذا جو بھی یہاں غذا سے مراد ہے وہ لاؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یہ جو سفر ہے ہمارا یہ تو محض تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہے، یعنی اصل مقام سے آگے بڑھ گئے تھے، اب محض ایک بوریت کا سفر ہے، ایک قسم کی وہ ہے جو ڈرجری، اصل مقصد سے آگے نکل چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں اب بھوک بھی لگی ہے، لاؤ۔ اس پر قال اریت اذ اوینا الی الصخرۃ، انہوں نے کہا کیا تجھے یاد ہے، تو نے دیکھا نہیں تھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم چٹان تک پہنچے تھے، فانی نسیت الحوت، تو میں وہاں اپنی مچھلی بھول گیا تھا، رات تھی ہم دونوں کی۔ وما انسانی ہو الا الشیطان، اور شیطان ٹھہرے الا الشیطان، اور مجھے وما انسانی ہو، مجھے یہ بات نہیں بھلائی مگر شیطان نے، کیونکہ شیطان کے بھلانے سے پھر شریعت ہاتھ سے جاتی رہتی ہے اور روحانی غذا ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ ان اذکرہ، کہ میں یاد کروں، اس کو یاد رکھوں، اپنے ساتھ رکھوں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور وہ مچھلی عجیب طریق سے سمندر میں اپنی راہ بناتی ہوئی نکل گئی۔ قال ذالک ما کنا نبغی، موسیٰ نے کہا یہی تو تھا جو ہم چاہتے تھے معلوم کرنا، اسی مقصد کے لیے تو چلے تھے کہ وہ مجمع البحرین ہے کیا، کہاں جا کر ہماری حد ختم ہوتی ہے شریعت کی، اور آگے کیا ہوگا، اس تعجب میں تو میں چلا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں ما کنا فرتد علی آثارہما قصصا، تو اپنے نقوش کا کھوج لگاتے ہوئے واپس چل پڑے ہیں اب اس مقام تک جہاں وہ نئی شریعت کا آغاز ہے۔ اب یہ جو نقشہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی جو حالت ہے یہود اور عیسائیوں کی، وہ پہلے کشفی طور پر حضرت موسیٰ کو دکھائی گئی ہے۔ وہاں جب کچھ نہیں پایا، سب خالی ہو چکا تھا، پھر لوٹے ہیں مجمع البحرین کی طرف تاکہ پتہ تو کریں کہ شریعت کہاں ختم ہوئی تھی اور کہاں روحانی رضا ہاتھ سے جاتی رہی۔ اس واپسی کے سفر کے بعد جب وہاں پہنچے ہیں تو پھر کیا دیکھا، فوجد عبدا من عبادنا، وہاں ایک ہمارا عبد دیکھا، من عبادنا، یہاں عبدن تعظیم کا کلمہ ہے نہ کہ عمومیت کا، کیونکہ عبدن کا مطلب ایک یہ ہے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے ایک بندہ، اور ایک مطلب ہے اپنے بندوں میں سے ایک عظیم الشان انسان، گویا وہی بندہ ہے۔ یہ دوسرے معنی بھی نکرہ میں پائے جاتے ہیں، اور اس محل پر یہی معنی بنتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کا آنے والا مضمون بتا رہا ہے کہ موسیٰ بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، جیسے کہتے ہیں شہروں میں ایک شہر لاہور ہے، اسی طرح بندوں میں ایک بندہ تھا جو ان کو ملا وہاں۔ یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ایک اور جگہ بھی آئی ہے، ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، وہاں بھی یہی عبدن ہے، یعنی نکرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، لیکن عظیم الشان بندے کی حیثیت سے۔ ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تو نے دیکھا نہیں ایسا شخص
جو عبد کو میرے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو یہاں عبدن وہی عبدن ہے جو یہاں عبدن مذکور ہے. آتینا ہو رحمت من عندنا, اور رسول اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دینا یہ مزید نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ کون تھے. اور رحمتن کا معنی بھی وہی ہوگا کہ عظیم الشان رحمت دی تھی جس کی کوئی دوسری مثال نہیں. وہ علم نہ ہو ملت دننا علما. قرآن کریم کی جو دعا ہے رب زدنی علما یا ملت دننا علما, وہ کون سی ہے آیت؟ نہیں, میرا دونوں رشدہ ہے وہ دوسری جگہ. وقل رب زدنی علما ہے, رب زدنی علما تو ہے نا, مگر ملت دننا علما نہیں آتا. ملت دن کا رشدہ آتا, رشدہ بھی تو ہے نا. آتے نا ملت دن کا رشدہ. ہاں حی لنا من امرنا رشدہ ہے, رشدہ نہیں. لیکن رشدہ بھی کہیں ہے معلوم نہیں جو ہے, وہ دیکھ لیں گے بعد میں. وہ جو آیت ہم تلاوت کرتے ہیں اکثر, وہ حی لنا من امرنا رشدہ, تو رشد کا معنی بھی عقل اور ہدایت ہوتی ہے, اس میں علم بھی داخل ہو جاتا ہے. مگر رب زدنا علما کی دعا تو بہرحال قرآن کریم اسی طرح موجود ہے. بس یہ دونوں علامتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری ہو رہی ہیں. دوسری جگہ علامہ کا معلوم تکن تعلم, ابھی پڑھتے ہیں اس کو. ہاں, وجد عبد من وادنا آتینا ورحمت من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. یہاں آپ کی امیت کی طرف اشارہ ہے جو باقی انبیاء کے سے آپ کو ممتاز کر رہی ہے. یعنی تمام تر علوم اللہ نے خود سکھائے جس میں کوئی نبی شریک نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کر کھلا اعتراف یا اعلان کہ یہاں رسول اللہ مراد ہیں اور کیا ہو سکتا تھا. تمام صفات آپ کی بیان کی جا رہی ہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ کو بھی اللہ نے علم دیا تھا, مگر آپ کے مقابل پر لگتا تھا کہ صرف انہی کو ملا ہے, اور باقی ساری باتیں یہی ثابت کر رہی ہیں کہ اگر علم کی بات ہے تو موسیٰ کے مقابل پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھا جائے تو لگتا ہے صرف آپ ہی کو ملا ہے, موسیٰ کو کچھ بھی نہیں ملا. حالانکہ یہ موازنے کی بات ہے, یہ مراد نہیں کہ کچھ بھی نہیں ملا. جتنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب رکھا جائے تو وہ لا علمی بن جاتی ہے. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. یہ رشدہ تھا جو میرے ذہن میں آ رہا تھا. هل اتبعک علی ان تعلمنی, موسیٰ نے کہا کیا اجازت ہے مجھے اس بات کی کہ میں آپ کے پیچھے چلوں یا میں تیرے پیچھے چلوں. علی ان تعلمنی, تاکہ تو مجھے سکھائے, مما علمت رشدا, ان ہدایت کی باتوں میں سے جو تجھے سکھائی گئی ہیں. علم بھی آ گیا اور رشد بھی آ گیا, دونوں اکٹھے ہو گئے. اب صاف پتہ چلتا ہے کہ اس مقام سے جہاں شریعت موسوی ختم ہے آپ کو قدم آگے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کشفی طور پر بھی جب آپ آگے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آگے جاتے ہیں. ہے کشف, لیکن وہاں بھی یہ ادب کا طریقہ خدا تعالیٰ نے قائم رکھا ہے کہ موسیٰ کی کوئی اجازت مجاز نہیں ہے اس بات کے کہ کشف میں بھی رسول اللہ کی اجازت کے بغیر آگے قدم رکھے. آپ نے یہ فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا, کہ تیرا دور اور ہے میرا دور اور ہے. جو مجھے علم عطا ہوا ہے اس پر تجھے صبر کی طاقت نہیں. یعنی وہ ایسا علم ہے جس میں خدا تعالیٰ کی معرفتوں کو سمجھنے کے لیے اور نہ بھی سمجھ آئیں تو اس انتظار کے لیے کہ کب وہ خود ظاہر ہوں گی غیر معمولی صبر کی ضرورت ہے. اور تجھ میں وہ صبر نہیں ہے جو تجھے میرا جلیس بنا سکے, میرا سفر کا ساتھی بنا سکے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور یہ کہہ کر پھر بات کو نرم کر کے سمجھایا گیا ہے کہ تو کس طرح تو صبر کر سکے گا اس بات پر جس پر علم کے اعتبار سے تو احاطہ نہیں کر سکا.
یعنی تجھے ایسا علم دیا گیا ہے جو بعض ایسے امور ہیں ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکا، جزوی علم ہے، اور جس کو جزوی علم ہو وہ ان امور میں صبر نہیں کر سکتا، کیونکہ جو باتیں پتہ ہی نہیں اس پہ اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن جس کو مکمل علم دے دیا گیا ہو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ سب حکمتوں کی باتیں یہاں موجود ہیں، اپنے وقت پر کھولی جائیں گی۔ تو یہ دلیل دی ہے آپ کے ساتھی نے، ستجدنی کیف تصبر علی ما لم تحط، جس پر تو احاطہ کر ہی نہیں سکا خبرہ علم کے اعتبار سے، قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا۔ حضرت موسیٰ نے بڑی نیک نیتی سے خلوص سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تو مجھے صابر پائے گا۔ ولا آتی لک امر آسی لک امرا، اور میں کسی معاملے میں بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ شرط پوری کرنے کے بعد، یہ عہد باندھنے کے بعد آپ آگے چلتے ہیں، تو نیت پوری کامل ہے، انشاءاللہ بھی کہہ دیا ہے، مگر چونکہ علم کا احاطہ نہیں تھا اس لیے نہیں جانتے تھے کہ میں صبر نہیں کر سکوں گا۔ یہی آیت بتا رہی ہے کہ آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا اپنے متعلق کہ میرا علم اور میرا مزاج لازماً مجھے بے صبری پر اکسائیں گے، اور وعدہ بڑی نیت سے کر لیے، پاک نیت، اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ میں کبھی بھی بے صبری نہیں کروں گا۔ اور اگلی بات دیکھیں کتنی جلدی بے صبری شروع ہو جاتی ہے۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ آپ نے یہ فرمایا فإن اتبعتنی، بس اگر تو نے میری پیروی کرنی ہی ہے، فلا تسألنی عن شیء، ہرگز مجھ سے کسی چیز کے متعلق کوئی سوال نہیں کرنا۔ ہرگز کا معنی لفظوں میں تو نہیں ہے مگر مفہوم میں داخل معلوم ہوتا ہے، تو شرط یہ ہے، مطلب ہے بس شرط یہ ہے کہ پھر مجھ سے سوال نہیں کرنا ہوگا۔ حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کے متعلق کوئی ذکر کروں، یعنی وضاحت پیش کروں۔ سوال کر کر کے پوچھ کے باتیں نکلوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر آپ روانہ ہوتے ہیں، اب اگلی تلاوت شروع ہونی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها قال خرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، لقد جئت شیئا امرا۔ قال لم قل انك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا
أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطع نہیں ہے، تے حذف ہو گئی ہے، اصل میں تو ہے نا چونکہ، اس لیے وہ پڑی گئی از خود ہی. اصل میں تستطع کی بجائے تستے ہے، جہاں تے حذف ہو جایا کرتی ہے ایسے موقع پہ ایک دفعہ بازوں پر. تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اچھا وہ آپ نے میری توجہ دلائی. میں نے آج تک پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا ہے یہ کہ میں جو تلاوت کرتا ہوں نا اپنی، اس میں تستطع ہی پڑھا کرتا تھا اس کو. بعض نظر کو عادت نہیں رہتی پکڑنے کی، کیا خیال نہیں پیدا ہوتا اگر عادتاً ایک تلفظ جاری ہو چکا ہو. یہ بھی ان موقعوں میں سے ایک ہے. اس نے جواب دیا قالا فین اتبعتنی، پس اگر تو نے میری پیروی کرنی ہے تو مجھ سے کسی بارے میں سوال نہ کرنا. یہ میں ترجمہ آپ کے سامنے پر رکھ چکا ہوں لیکن تعلق ملانے کے لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. یہاں تک کہ ان باتوں میں سے کسی کی میں خود وضاحت کروں. پس وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک مخصوص کشتی پر سوار ہوئے. یہاں کشتی سے مراد فی السفینۃ خرقہا میں السفینہ ہے، جس کا میں نے ترجمہ مخصوص کشتی ارادتاً کیا. کوئی کشتی نہیں تھی بلکہ کسی قوم کی طرف اشارہ ہے جس کی وہ کشتی ہے. خرقہا اس کی پھٹیاں ادھیڑ دیں. خرقہا کا مطلب ایک ہے سوراخ کر دیا، بعض لوگ لے لیتے ہیں کہ اس میں سوراخ کر دیا. بعض ہے ایک ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اسے ادھیڑ دیا، خراب کر دیا یا توڑ دیا. تو خرقہا سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پھٹیاں اکھیڑی ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ دھوکے سے اس میں سوار ہو جائیں اور ڈوب جائیں. اس لیے جو نتیجہ حضرت موسیٰ نکالتے ہیں وہ بھی غلط ہے. قالا خرقتہا لتغرق اہلہا، کیا تو نے اس غرض سے پھٹیاں ادھیڑی ہیں کہ وہ اس کے جو چڑھنے والے میں ڈوب جائیں؟ تو اگر پھٹیاں ادھری ہوئی دکھائی دیں تو کون چڑھے گا اس پر؟ اس لیے وہ سوال ہی غلط ہے. ہاں اگر سوراخ ہو تو پھر یہ خطرہ ہو سکتا ہے اور واقعتاً ڈوب بھی سکتے ہیں چڑھنے والے، کیونکہ سوراخ دکھائی نہ دے، وہ کشتی لے کر آگے بڑھ جائیں اور پھر سوراخ میں سے پانی آ کے کشتی کو ڈبو دے. تو میں نے اس کی جو لغوی تحقیق کی تھی، میرے نزدیک یہی ایک ترجمہ درست ہے کہ اس کی پھٹیاں اکھیڑ دیں. قالا خرقتہا لتغرق اہلہا، اس نے کہا کہ تو نے اس غرض سے اسے پھاڑ ڈالا ہے. خرق کا مطلب پھاڑنا بھی ہے. تو نے پھٹیاں ادھیڑ کے اس کو پھاڑ ڈالا ہے. لتغرق اہلہا، تاکہ تو اس کے کشتی والوں، یعنی اہلہ سے مراد کشتی والے، ان کو غرق کر دے. لقد جئت شیئا امرا، تو نے تو بہت ہی خطرناک بات کی ہے یہ. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے جواب دیا کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ تو ہرگز میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھے گا. اور وہ بات پوری ہو گئی. اس کے باوجود موقع دیا ہے. یہ کیوں؟ یقین تھا، فرمایا ہے لن تستطیع معی صبرا، پھر بھی موقع دے دیا ہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ کیوں جناب آفتاب صاحب؟ اپنا صبر. ہاں یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے.
اسی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا تھا، عمر صاحب صحیح سمجھے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تجھ میں صبر نہیں، تو اپنا صبر دیکھو کتنا عظیم ہے. آپ ہی اہل ہیں یہ کہنے کے کہ تجھ میں وہ صبر نہیں ہے، کہ باوجود قطعی علم کے ہر دفعہ سچا ثابت ہوتے ہیں، پھر بھی موقع دیتے چلے جا رہے ہیں. آگے آتا ہے قال لا تؤاخذنی بما نسیت، جو بات میں بھول کے کہہ گیا ہوں نا اس پہ نہ مجھے پکڑ، غلطی ہو گئی. ولا ترہقنی من امری اسرا، اور میرے معاملہ میں سختی نہ کر، مجھے مشقت میں نہ ڈال. اسر کہتے ہیں تنگی، مشقت کو. اور کشفن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے جا رہے ہیں، آپ کو علم ہے، یقین ہے، لن کا لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر قطعیت نہ ہو، کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو صبر کر سکے میرے ساتھ، کیونکہ تیرا علم ہی وہ نہیں ہے جو میرا علم ہے. اس پر خاموشی اختیار فرمائی. فن طلاقہ، پھر وہ دونوں چل پڑے. حضرت عیسیٰ تو پیچھے رہ گئے ہیں نا، مجمع البحرین پہ چھوڑ دیا، وہ وہاں ختم ہے. حضرت عیسیٰ پہ ساتھ نہیں چلتے. صاحب شریعت کا صاحب شریعت سے موازنہ ہو رہا ہے نا اب. حضرت عیسیٰ تو صاحب شریعت نہیں تھے، شریعت موسوی کے اندر ان کا حق تھا کہ آپ کی مطابقت میں چلیں. اس کے بعد صاحب شریعت کا صاحب شریعت سے موازنہ ہو رہا ہے کہ کیا تھا. فن طلقہ، بس وہ دونوں چل پڑے. حتیٰ دیکھا اس کا ذکر بھی کوئی نہیں پھر اس غلام کا، پیچھے رہ گیا، وہیں ختم ہو گیا قصہ. یہ خود غلام بن گیا نا. ہاں خود غلام بن جانا چاہیے تھا. فن طلقہ، پس وہ چل پڑے. حتیٰ اذا لقیا غلامن، یہاں ایک غلام کو دیکھا ہے، یہ اور غلام ہے کوئی. فقتلہ، تو اسے آپ کے کشفی ساتھی نے قتل کر دیا. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تو نے ایک پاک نفس کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی نفس کی جان لی ہو. بغیر نفس یعنی نفس کے قتل کے بدلے میں مراد ہے، اسے قتل کر دیا ہے. لقد جئت شیئا نکرا، پہلے تو تھا نا بہت سخت بات کی ہے بڑی، اب ذرا تھوڑا سا اس میں وہ کنڈمنیشن کا بھی ہلکا سا پہلو آ جاتا ہے کہ تو نے بہت بری بات کی ہے، یہ تو میں اب برداشت نہیں کر سکتا، بہت بری بات ہے. اس پر بھی ساتھی نے کہا، اتنا کہا صرف، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے کہا نہیں تھا تجھے کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. اس پر احساس ندامت پیدا ہوا ہے. قال ان سألتک عن شیء بعدہا، بس اگر اس کے بعد میں کوئی سوال کروں، فلا تصاحبنی، پھر مجھے ساتھ نہ لینا، ساتھ نہ رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، تو میرے بارے میں آخری عذر تک کی حد تک پہنچ چکا ہے، یعنی مجھ پر حجت تمام کر دی ہے تو نے. اب دیکھیں صبر نہیں ٹوٹا رسول اللہ علیہ وسلم کا، ان سے خدا نے کہلوایا ہے. حضرت موسیٰ سے خود ہی کہتے ہیں کہ اپنا مجھے پھر رکھنا ساتھ. تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صبر کی حد نہیں ہے. ان کو اتنی شرمندگی ہو گئی ہے بار بار کی غلطی کی وجہ سے کہ وہ خود پیشکش کر رہے ہیں کہ اچھا پھر اب اس کے بعد مجھے چھوڑ دینا، بس اب مجھ میں زیادہ آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. فن طلقا حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک وہ آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک ایسی بستی والوں کے پاس آئے، اہل قریۃ استطعما اہلہا، انہوں نے طعام مانگا ہے. طعام ہوتا ہے کھانے کو کہتے ہیں، اور استطعما کا مطلب ہے ان سے کھانا طلب کیا، ان سے طعام مانگا. اہلہا اس کے اہل سے. فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا کہ ان دونوں کو وہ کھانا کھلائیں. فوجد فیہا جدارا، وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی. یرید ان ینقض، جو گرا ہی چاہتی تھی. فاقامہ، بس اسے کھڑا کر دیا. پھر اس نے یعنی اس بزرگ ساتھی نے جس کے ساتھ حضرت موسیٰ نے چلنے کی اجازت مانگی تھی. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا،
انہوں نے کہا اگر تو چاہتا، اب یہاں کچھ پہلی ندامت کا احساس جاری ہے، اب سخت کلمہ کوئی نہیں بولا کہ میں آپ چاہتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن آپ نے آپ کا خیال نہیں کیا اس طرف کہ بھوکے ہیں، انکار کر بیٹھے ہیں، تو ہم ان سے کچھ مانگ ہی لیتے اس کے بدلے۔ اس پر پھر آپ نے فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ تیرے اور میرے درمیان جدائی کا لمحہ ہے، وہ جگہ آ گئی جہاں مجھے تجھ سے اب جدا ہونا ہے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، پس میں اب ضرور تجھے وہ وجہ حکمت بیان بتاؤں گا، تعویل، اس کی تعبیر، اس کی حکمت، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر تو صبر نہیں کر سکا، یعنی جن باتوں پر تو صبر نہیں کر سکا اب میں ان کی حکمت بتاؤں گا۔ اب یہ جو سارا مہمہ ہے یہ حل طلب ہے۔ ابھی تک کوئی بھی قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان تینوں تمثیلوں میں کیا کچھ مراد ہے، لیکن کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں۔ ایک بات جو آخر پر قابل غور ہے کہ یہاں بھی ایک دیوار کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے ایک ایسی دیوار بنانے کا ذکر ہے جو یاجوج ماجوج سے حملہ آوروں سے ایک قوم کو محفوظ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا ہے، یعنی وہ روک جو تھی وہ دور نہیں ہوئی بلکہ اسے اور مہلت دے دی گئی، اور قوم ایسی ہے جس نے دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کیا ہے۔ اس سے مراد بالکل واضح یہ ہے میرے نزدیک کہ وہ قومیں بدھسٹ اور دوسری مشرق بعید کی قومیں جن میں نہ عیسائیت پہنچی تھی، نہ یہودیت پہنچی تھی، نہ اسلام پہنچا، اور ایک لمبے عرصے تک انہوں نے ان کے خلاف ایک رد عمل دکھایا ہے اور ان کو اندر پینیٹریٹ ہونے کی اجازت نہیں دی۔ بس اس وقت تک کے لیے ان کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے جب ان کے لیے جو خدا نے جو بات کے اعلیٰ خدا تعالیٰ کی طرف سے رزق کے سامان ہیں وہ اپنے پکنے کے معیار تک نہ پہنچ جائیں۔ مراد یہ ہے ان کے پھل جب تک پک نہ جائیں، جب تک وہ ان کو اپنے سنبھالنے کی صلاحیت نہ رکھیں، اس وقت تک ان قوموں کو ان پر نفوذ نہیں ہوگا، یا نفوذ ہوگا تو غلبہ نہیں ہوگا۔ ایک یہ معنی ہے، لیکن اس معنی کے اعتبار سے پھر جب ساری تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اس میں کئی سقم دکھائی دیں گے، کئی خلا نظر آئیں گے، ان کو بھرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس آیت کا اطلاق بالعموم تفصیل کے ساتھ ہو رہا ہے یا بالعموم ہو رہا ہے۔ اگر بالعموم ہو اور واضح علامتیں دکھائی دیں تو پھر وہ تفصیل جائز ہوگی، ورنہ نہیں۔ مگر ایک چیز جو مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیوار پہلے بن چکی ہے، جس دیوار سے بعض قوموں کو حفاظت ہونی تھی۔ وہ دیوار حائل تھی دو عظیم مذاہب کے نفوذ کی راہ میں بھی، اگرچہ حفاظت کی خاطر تھی، اور اس وقت ابھی ان کی باری نہیں آئی تھی کہ ان میں نفوذ ہو سکے، اس لیے اس دیوار کو کچھ لمبا آگے چلایا گیا ہے۔ پھر جب وہ ٹوٹے گی بالآخر یاجوج ماجوج کے ذکر میں آگے ٹوٹے گی۔ دراصل یہاں یاجوج ماجوج کا ذکر بعد میں آئے گا اور اس دیوار کا پہلے ذکر ہے، لیکن جب آپ وہ دیوار کا ذکر پڑھیں گے تو پھر آپس میں مل جائیں گی دونوں باتیں۔ تو یہ میں صرف سوچ کے طور پر آپ کی سوچ کو انگیخت کرنے کے لیے اپنی اونچی سوچیں بتا رہا ہوں، اونچی آواز میں سوچیں بتا رہا ہوں۔ ابھی یہ معاملے تحقیق طلب ہیں، بعض چیزوں کی میں نے تحقیق کی ہے، بعضوں کی ابھی میں کر رہا ہوں، اور میں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق بخشی تو ان باتوں کے متعلق زیادہ تفصیل سے پھر میں کسی وقت روشنی ڈال سکوں۔ دیوار چین کا پورا ابھی تاریخی مطالعہ کرنا ہے، دیوار دربند کا پورا تاریخی مطالعہ کرنا ہے، پھر
جہاں دو جداروں کا ذکر ہے وہ کون سی ہیں، ان کے درمیان کا کیا علاقہ، کون سا علاقہ ہے، یہ چیزیں بھی ساری ابھی تحقیق طلب ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر کسی وقت خدا نے توفیق بخشی تو آپ کو بتاؤں گا. قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا اما السفینۃ فکانت لمساکین. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو بعض ایسے مساکین کی تھی یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کیا کرتے تھے، یعنی وہ سمندری قوم تھی. فاردت ان اعیبھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس میں نقص ڈال دوں. وکان وراہم ملکن، ان کے پیچھے پیچھے ایک بہت عظیم الشان بادشاہ ہے جو چلا آ رہا ہے. ملکن میں بھی ایک بہت بڑا بادشاہ ہے. یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر بحری بیڑے پہ قبضہ کر لیتا ہے. سفینہ سے مراد ایک کشتی مراد نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک یہ مسئلہ جو ہے اس کا تعلق عرب قوم کی ان صلاحیتوں سے ہے کہ وہ بحری سفر میں بڑا نام پیدا کر چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی عربوں کو سمندروں پر ایک بڑی حد تک ایسا عبور تھا کہ جو کم دوسری قوموں کو نصیب ہوتا ہے. اس بڑے دور تک سمندروں کے سفر کیا کرتے تھے. اور ان کے بعد پھر حالات جب بدلے ہیں تو مغربی قومیں سمندری سفر کے بادشاہوں کے طور پر ابھری ہیں، اور ان میں بھی آپس میں بڑی سخت جیلسی تھی، ایک دوسرے سے خطرناک حسد پایا جاتا تھا. یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے کے بحری بیڑوں کو بھی برداشت نہیں کیا جب تک ان کو مغلوب کر کے ان پہ قبضہ نہیں کر لیا. اب اسپینش آرماڈا کو جس طرح تباہ کیا ہے انگریزوں نے، اور زیادہ تر چونکہ انگریزوں کا تعلق احمدیت کے دائرے سے ہونا تھا، یعنی مسیح علیہ السلام نے ان کی سلطنت میں آنا تھا، اس لیے یہاں اول طور پر یہ قوم مراد ہوگی، وہ بادشاہ جنہوں نے بحری بیڑوں پہ قبضہ کرنا ہی کرنا تھا. اور اگر یہ اس وقت عربوں پہ قبضہ کر لیتے جب یہ باتیں درج ہو رہی ہیں، بیان ہو رہی ہیں، تو ان کو پھر اپنی جو خدا داد طاقتیں تھیں یا خزائن تھے ان سے استفادے کا موقع ہی نہیں ملنا تھا. وہ پوری طرح مغلوب ہو جاتے ان کے، تو ان میں دلچسپی ختم ہو گئی. کیونکہ عربوں کی کے سمندری سفر کی باتیں سندباد جہازی کے قصوں میں تو ملتی ہیں، عملاً اس دور میں جب کہ ان کو غلبہ نصیب ہوا ہے بحری طاقت کے طور پر، اس وقت تک ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا. تو میرے نزدیک تمثیلاً یہ معنی ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی سلطنت، عظیم الشان بادشاہ طاقتور آنے والا ہے جو دنیا کی جتنی بحری قومیں ہیں بحری طاقت کی، جب تک ان پر غلبہ حاصل نہ کرے اس کو چین نہیں آئے گا. اور یہ انگلستان ہی ہے جس پر یہ بات صادق آتی ہے. ایک ایک کر کے اس نے تمام بحری قوموں کے غلبوں کو ختم کر دیا ہے اور تنہا رہ گیا ہے اس میدان میں. اور جو سلطنت روس کی تھی اس کی بھی کوئی بحری طاقت نہ اس وقت تھی نہ اب ہے، اس کی حیثیت بحری طاقت کے طور پر تھی نہیں، اس لیے وہ باقی رہی ہے. جو دوسری یورپین طاقتیں تھیں ان کے مقابل پر وہ مان پڑ گئیں اور وہ بے طاقت ہو گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عربوں پر اس زمانے میں قبضہ کرنے سے روکے رکھا. ان کو دلچسپی کوئی نہیں تھی، صرف وہ فلسطین والے حصے تک لڑائیاں تھیں، وہ الگ حصے میں ذکر آئے گا. لیکن بحری طاقت کے طور پر مغلوب کر کے ان کے ملک پر قبضہ کرنا، ان کی بحری طاقتوں کو اپنے لیے استعمال کرنا، یہ واقعہ نہیں ہوا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. جہاں تک غلام کا تعلق ہے، وہ غلام ایسا تھا کہ اس کے ماں باپ دونوں ہی مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. تو ہم اس بات سے ڈرے کہ کہیں یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ جوان بڑا ہو کر خود اپنے نیک والدین کے خلاف سرکشی کا رویہ اختیار نہ کرے
اور ناشکری سے نہ پیش آئے. یہ نہیں ابھی تک مجھے سمجھ آئی کہ وہ کون ہیں، وہ کون سی قوم ہے جس کے ماں باپ پر یہ بات اطلاع پا سکتی ہوں کہ آباء و اجداد دونوں طرف سے وہ نیک تھے، اور ان کے جو آگے نسلیں تھیں ان میں اپنے بڑوں کے خلاف بھی اور دین کے خلاف بھی سرکشی کے رجحان پائے جاتے تھے. اس کو بھی میں نے کہا تحقیق کے لیے لکھ دیں لوگوں کو. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا کہ ان کا رب ان دونوں کے لیے تبدیل کر دے خیر منہ اس سے بہتر، یعنی ان کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو بہتر ہو زکاتم و اقرب رحمہ، وہ زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ رحم کی طرف مائل بکرم ہو. تو پاک یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ صدقہ زکوٰۃ والی نہیں ہے، زے کے ساتھ یہ زکوٰۃ ہے، جس کا مطلب ہے پاکیزگی. مزکی لفظ میں بھی یہی زے استعمال ہوتی ہے. تو مراد یہ ہے زکوٰۃ یعنی پاکیزگی کے اعتبار سے اور زیادہ رحیم و کریم ہونے کے اعتبار سے وہ ان سے بہتر ان کو اولاد نصیب ہو جائے. اب یہ جو مسئلہ ہے یہ غور طلب ہے. وہ جو ایک عرب ہیں جن پر یہ اس لحاظ سے صادق آ جاتی ہے بات کہ دونوں طرف سے وہ نیکوں کی اولاد ہے، لیکن پھر بھی پوری بات ابھی تک بیٹھتی نہیں. ایک ان میں سے حصے کو ہلاک کر کے اس لیے ان کے اوپر ہلاکت آئی کہ بعد میں ان سے بہتر لوگ ان میں سے پیدا ہو جائیں. لیکن یہ ایسی بات ہے جو پوری طرح دل کو مطمئن نہیں کرتی، اور کرے بھی تو جب تک ہم دوسروں کو مطمئن نہ کر سکیں اور قطعی دلیل ہمارے ہاتھ میں نہ آئے اس وقت تک وہ مسئلہ پیش کرنے کے مجاز نہیں ہوتے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، وہ دیوار جس کی میں بات کر رہا تھا، یہ دو ایسے غلاموں کے لیے تھی جو یتیم تھے. اب وہاں ایک جو پہلا منظر ہے اس کے ایک بالکل برعکس منظر پیش ہو رہا ہے. وہاں ماں باپ اچھے تھے اور اولاد کے خراب ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے جو بری اولاد تھی اس کو ختم کر دیا گیا اس امید پر کہ بہتر اولاد اللہ عطا فرمائے گا. اور دوسری طرف ایسے دو غلام ہیں جو یتیم ہیں اور وہ ابھی اپنی اس بلوغت کو نہیں پہنچے کہ اپنے اموال کی خود حفاظت کریں. ان کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی صالح تھے، ان کے بھی ابو ہما نہ ایک ابا کا صرف ذکر ہے، ابوا کا ذکر نہیں. اس میں بھی اشارہ ہے لازماً نشاندہی کے لیے کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ ابوہما صالحہ، ان دونوں کا باپ صالح تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، بس اللہ نے ارادہ فرمایا کہ تیرے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنی بلوغت اور پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنے خزانے کو خود نکال سکیں. رحمتًا من ربک، تیرے رب کی رحمت کے طور پر. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ امری، میں نے یہ بات اپنی طرف سے بیان نہیں کی. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ تعویل ہے ما لم تستطع علیہ جس پر تو طاقت نہیں رکھ سکا کہ صبر کر سکے. اب اس میں ایک اور اشارہ بھی ہو سکتا ہے. جو مسلمان قومیں ہیں ان میں دو قومیں ایسی ہیں جن کے پاؤں کے نیچے خدا تعالیٰ نے تیل کے خزانے رکھے تھے، اور وہاں ان کا ایک ہی باپ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس ایک باپ کی اولاد، پہلے دو باپوں کی اولاد کا ذکر چل رہا ہے، اسے
بعید نہیں اگر مزید غور کیا جائے، تفاوض کیا جائے تو بنو اسحاق اور بنو اسماعیل مراد ہوں. اور یہاں جو ذکر ہے یعنی وہ ایسی حالت کو پہنچ جائیں جبکہ دونوں ایک ہی قسم کے ہو کے بد ہو چکے ہوں. یہاں باپ صالح ہے، وہ ایک باپ ہے، اس کی آگے اولاد دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے اور ان دونوں کے خزانے ان کی دیوار کے نیچے ہیں، ایک دیوار کے نیچے ہیں. جب تک وہ بڑے ہو کر ان خزانوں سے استفادے کی طاقت نہیں رکھتے اس دیوار کو قائم رکھا جائے گا، وہ ٹوٹے گی نہیں. اس پہلو سے اگر وہ اس دیوار کی تلاش کی جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہی دیوار جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا وہی مراد ہو، یعنی مادی دیوار نہیں بلکہ اقتصادی بھی نہیں بلکہ سیاسی طاقت کی وہ دیوار جو شمالی قوموں کو جنوب کی طرف بڑھنے سے روکے رکھے. اور وہ دیوار پھر وہی بنے گی جو دمشق سے شروع ہو کر قسطنطنیہ سے گزرتے ہوئے ترکی کے آخری کنارے مشرقی کنارے تک پہنچتی ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. اچھا 1 منٹ رہ گیا اب اور ایک ہی آیت ہے بس ٹھیک ہو جائے گا. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی. ذالک تعویل و معلوم تستطع علیہ صبرا، اور یہ وہ تعویل ہے اس بات کی جس پر تو صبر نہیں کر سکا، صبر کی تجھ میں طاقت نہیں تھی. اب یہاں ایک اور بات بھی بڑی دلچسپ یہ ہے، امل جدار و فقان الغلامین یتیمین فی المدینہ، یہ جو پوری آیت ہے اس میں حضرت موسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا گیا کہ رحمتم من ربک، یہاں من ربک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مخاطب ہو گئے ہیں، یعنی گویا کلام براہ راست خدا فرمانے لگ گیا. اب حضرت موسیٰ کو جو کہا گیا تھا وہ صرف اتنا تھا، اما جدار فقان الغلامین وابوہما صالحا. اب یہاں تیرے رب نے ارادہ کیا، حضرت موسیٰ کے اوپر چشمہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے لازماً یہاں سے بات کہنے والا خود خدا براہ راست ہو جاتا ہے، جو قرآن کریم میں بارہا ہوا ہے کہ ایک ضمیر کو بدل کر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں خدا ٹیک اوور کر لیتا ہے، کبھی کوئی اور نبی بات کر رہا ہے تو اچانک اللہ تعالیٰ ٹیک اوور کر لیتا ہے، خود بات شروع کر دیتا ہے. یعنی طرز بیان ہے قرآن کریم کا یہ. اس لحاظ سے یہ یاد رکھنے کی بات ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، لازماً رسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ پھر تیرے رب نے ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں جن کا باپ صالح ہے وہ اس طاقت تک پہنچ جائے، بلوغت تک پہنچ جائیں کہ پھر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اب یہ جملہ معترضہ بیچ میں آیا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مخاطب ہو جاتے ہیں، یعنی کشفی طور پر جو ظاہر ہوئے تھے. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تعویل اس چیز کی جس پر تو صبر اختیار نہیں کر سکا. فکانا ابواہ مومنین، یہ ہو سکتا ہے مکہ والوں کی طرف ہو کر پہلے ان کے جو خراب لوگ تھے ان کو ختم کر کے ان کی اولادیں اسلام میں داخل ہوں. حضور نہیں مگر ابواہ جو ہے اس میں ابراہیم اور حاجرہ نہیں جو حضور نے فرمایا، وہ ابراہیم اور حاجرہ کے تعلق میں ایک دوسرا حصہ حضرت ابراہیم کی نسل کا بالکل نظر انداز ہو جاتا ہے. ایسے لوگ جو بالآخر مل جل کر ایک ہی طرح کے ہو جاتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ابوے کا مطلب دو باپ بھی تو ہو سکتے ہیں، ابا و اجداد میں سے دو. اگر یہ معنی لیں گے تو اسحاق اور اسماعیل دونوں آ جائیں گے. اگر آپ کی والا معنی لیں گے تو اسماعیل اور ابراہیم دو باپ. اس صورت میں اسماعیل اور ان کے ابو ابراہیم دونوں اہل مکہ کے باپ ہیں.
ہاں لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ آیت کا سیاق سباق کیا کہہ رہا ہے. اگر تو اہل عرب میں صرف ان دونوں کو شمار کیا، صرف اسماعیلی نسل کو شمار کیا جائے تو پھر باقیوں کی خرابی وغیرہ کا کوئی ذکر اس میں نہیں آئے گا. صرف اسماعیلی نسل کے الحاد اور اس کی خرابی کا ذکر ہوگا. اور اگر اب دیکھتے ہیں نا دوبارہ اس کو، تو بعد میں دیکھیں گے پھر، تو یہ سیاق و سباق پر غور کے بعد فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ آف ہینڈ فیصلہ کرنا مشکل ہے. السلام علیکم.